अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज और ख़ास तौर पे आज आपको मालूम है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान किया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और एक बड़ा भरपूर किस्म का फंक्शन था जिसमें फोर्सेस के तमाम लोग भी आए हुए थे और सिविलियन सेटअप भी वहाँ पे मौजूद था। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये है क्या? इसका 50% जो हिस्सा है वो सामने आया है, जो नहीं आया वो ये हमारे पास नहीं है, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इसकी जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं वो सामने आ गए हैं, अखबारात में भी आ गए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसको हम किस नज़र से देखें? क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो फैटफ के भी मामला चल रहे हैं। इंडिया के साथ भी इसमें काफ़ी इंडिया का तकरीबन 16 बार ज़िक्र किया गया है इसके अंदर। और फिर ये भी बैकग्राउंड है कि इंडियन आर्मी चीफ ने जुमेरात वाले दिन सियाचिन के बारे में एक स्टेटमेंट दी है, डीमिलिटराइज़ करने के लिए उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं अगर पाकिस्तान वो जो एजीपीएल है उसको तस्लीम कर ले तो। अच्छा, अब ये जो रेज़ोल्यूशन है तमाम मामलात की वो कैसे हो सकती है? फिर अफ़गानिस्तान का इसमें मामला जुड़ा हुआ है, फिर अमेरिका का एक बहुत बड़ा इश्यू है जो क्या ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, हमारे फ़ॉरेन पॉलिसी चैलेंजेज़ को टैकल कर रही है? क्या उनकी अक्कासी उसमें है या नहीं है? इसका ज़रा तजिया करेंगे और चलेंगे पाकिस्तान और बात करेंगे जनाब साबिक वज़ीर दिफ़ा और साबिक सेक्रेटरी दिफ़ा जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जनरल साहब। आप मुझे याद है कि आप जब मिनिस्टर थे डिफेंस के उस वक्त भी आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को टच किया था, उसमें आपने काफ़ी काम किया था और उसको आपने प्रायोरिटाइज किया था। और साथ साथ मुझे याद है कि जनरल नासिर जंजुआ साहब जब एनएस से होते थे उन्होंने भी इस पे काम किया था। तो ये जो आज हमने पॉलिसी देखी है, क्या आप समझते हैं कि ये वही पॉलिसी है जिसकी कम से कम जो बेसिक्स हैं वो आपने सेट कर दी थी वही है या उसमें चेंजेस आपको फील हो रही? जी, बहुत शुक्रिया। हूबहू तो वही नहीं है, इसमें कोई शक जी, नहीं कि इसमें इसको टेलर किया गया है मौजूदा हालात के मुताबिक। लेकिन जो ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी थ्रस्ट है, वो तकरीबन वही है क्योंकि उसमें यही मेन चीज़ बताई गई थी कि सिक्योरिटी का जो बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, या, इसमें ये बताया गया था कि सिक्योरिटी सिर्फ बंदूकें और टैंक नहीं है, बल्कि हाँ, ह्यूमन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की तालीम, उनकी सेहत, उनको उनको ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पे उनकी प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें, और फिर वाटर स्केर्सिटी, फूड का जो हमने उसमें खुद कफील होना, ये सारी चीज़ें उसमें थीं, और एनवायरनमेंट के मतलब भी था। तो मेरा ख्याल है ये तमाम चीज़ें रिटेन की गई हैं। साफ ज़ाहिर है कि उसमें खारजा पॉलिसी के फ्रंट पे चूंकि बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, तो जी हो सकता है कि इसमें वो वाली तमाम, मैंने भी पूरे मुकम्मल तौर पे उसको पढ़ा नहीं। नहीं है, सिर्फ चीदा चीदा चीज़ें देखी हैं। ठीक। स्पेशल ब्रीफिंग भी मैंने अटेंड की है, तो उस लिहाज से मुझे आइडिया है। तो आप सही कह रहे हैं कि इस पे बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि सेहरा मौजूदा एनएसए के सर ही जाता है, मौजूदा हुकूमत ठीक है। ही के सर जाता है तो जो कि मौजूदा कंप्लीशन एनएसए अभी है, हुई है। मौजूदा एनएसए का जो बैकग्राउंड है उसमें भी हम जानते हैं उसको। तो ये जो पॉलिसी आपको नज़र आ रही है, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछने लगा हूँ क्योंकि मैं जो इंडियन मीडिया उसको भी देख रहा था, अमेरिकन मीडिया को भी देख रहा था। तो क्या आप समझते हैं कि ये पॉलिसी जो है वो इस्लामाबाद में ही बनी है? जी, मतलब ये कि इसमें ये तो हो सकता है कि कोई प्रेशर्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक प्रेशर जो है हमारे ऊपर बेशुमार है, आप जानते हैं, और उस प्रेशर में हम और जो काम कर रहे हैं वो भी आपके सामने है, अभी जो लॉज वगैरह पास हुए हैं असेंबली में। जी हाँ, तो जी हाँ। ये तो कहा जा सकता है कि उस किस्म के प्रेशर होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि बनी यहीं पर है। और इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि तमाम वजारतों का इनपुट भी इसमें शामिल है, और वजारत दिफा का इनपुट भी इसमें शामिल है। तो एक लिहाज से ये एक मुत्तफ़िका पॉलिसी ही आप इसको कह सकते हैं। जी, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा था कि जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि 16 दफ़ा तकरीबन जो है वो इसमें ज़िक्र आया है हमारे हमसाया मुल्क का, इंडिया का। और टेररिज्म की बार-बार इसमें बात की गई है। अब वो इंडियन मीडिया जो है वो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि हम विंडिकेट हो गए हैं इसमें, क्योंकि हम तो यही कहते थे कि पाकिस्तान टेररिज्म करवाता है और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है। तो हमारी जो बात है ये वहाँ पे तस्लीम कर ली गई है, व्हिच इज़ गुड। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए देयर इज़ अ थिंग टू सेलिब्रेट एट लीस्ट। तो इसलिए मैं कह हाँ, रहा हूँ कि इसका जो लिंक है वो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा है और जो बाकी हमारे जो की फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल टर्की को देख लें आप, गल्फ के स्टेट्स को देख लें, उनका सिर्फ एक-एक लाइन में ज़िक्र हुआ है और इंडिया को इतनी जगह दे दी गई है। इवन चाइना को उतनी जगह नहीं दी गई। जी, ये आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है, और उसकी मेरे ख्याल वजह ये कि इन्होंने जो उसमें जो जिक्र जब किया है कि टेररिज्म की वजूहात, तो इंटरनल फैक्टर्स का जिक्र किया है।
لیکن ساتھ یہ انڈیکیشن ضرور دی ہوئی ہے کہ وہ جو ہماری کمزوریاں ہیں اس کو پھر دشمن استعمال کرتا ہے اور ٹیررزم کو بڑھاوا دیتا ہے. اس لحاظ سے بھی انڈیا کا ذکر ہے. دوسرا انڈیا پاکستان کے ریلیشن کی جو ٹینشن ہے وہ چونکہ کئی لوگوں کے خیال میں وہ ہماری بہت سارے مسائل کی وجہ ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہمارے پرابلم ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی دشمنی کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا جو آپ کو آنے والے مہینوں میں صحیح نظر آئے گا کہ کیا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری خارجہ پالیسی پر. تو مجھے ایسے لگا پورا اوور آل پڑھنے کے بعد کہ شاید ہندوستان کے قریب لے جائے یہ ہمیں جو پالیسی ہے, اور شاید کچھ چیزوں کو ہم پس پش ڈال دیں وقتی طور پہ. تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن میں نے شاید آپ کے پروگرام میں یا کہیں پہلے بھی یہ کہا ہے کہ جو کچھ ایسے معاملات ہیں پاکستان کے, جیسے کشمیر ہے, ہماری نیوکلیر پالیسی ہے, کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جس میں عوام کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی لائن پر چلنے کی کوشش کی گئی جو کہ عوامی جو ایک سوچ ہے اس کے خلاف ہوئی تو مشکلات پیش آ سکتی ہیں. یا تو آپ کو عوامی رائے عامہ کو ہموار کرنا پڑے گا, یا پھر آپ کوئی نئی سمت ان کی سوچ کو پس پش ڈال کر آگے چل نہیں پائیں گے. لیکن اس میں جو اس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے, کیا انڈین آرمی چیف کا جمعرات والے دن یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ ہم ڈی ملٹرائز کرنے کے لیے تیار ہیں سیاچن کے اوپر, کیا یہ کوئنسیڈنس ہے یا یہ اس کو کوئنسائڈ کیا گیا ہے نیشنل سیکورٹی پالیسی کی اناؤنسمنٹ کے متعلق تاکہ گراؤنڈ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا جائے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ 1992 میں بھی اور 2006 میں بھی یہ تقریباً چیزیں طے ہو چکی تھیں, سیاچن کے اوپر بھی اور سر کریک کے اوپر بھی جو اعلان ہونے باقی رہ گئے تھے لیکن پھر نہیں ہو سکے تھے. تو چیزیں تو تیار ہوئی بھی ہیں. تو کیا یہ کوئنسیڈنس ہے یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے؟ جی دیکھیں, وہ آپ نے پہلے سوال میں بھی آپ کی تھوڑا سا چیز وہ چھپی ہوئی تھی, ابھی اس کو کلیئر کر دیتے, سامنے لے آتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کو اس طریقے سے باندھا ہوا ہو جیسے ایف اے ٹی ایف ہے, آئی ایم ایف ہے, اور یہ افغانستان کی مسئلہ ہے, آپ ایک ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہیں نہیں جا پا رہے, سی پیک کو جس طریقے سے چلنا, تو اس میں امریکن انفلوئنس بہت زیادہ ہے ہمارے سارے معاملات میں, چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں, خوش ہوں یا ناراض ہوں. بلکہ یہاں تک میں تو کہوں گا کہ جو او آئی سی کا اجلاس ہوا تھا, چونکہ وہ تحریک چلی تھی سعودی عرب سے, اور وہ بھی ایک سٹیپ وہاں کہیں سے آشیرواد ملی تھی, بعد میں شاباش بھی ملی تھوڑی سی, آپ نے محسوس کیا ہوگا. تو یہ جو آپ جس چیز کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں حقیقت ہو سکتی ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس میں امریکہ, چونکہ ان کا ہدف چائنا ہے اور وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی زیادہ چپکلش اس حد تک نہیں چاہتے کہ یہ ان کے ہندوستان کی توجہ جو ہے وہ چین کی طرف سے ہٹ جائے. تو یہ عین ممکن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ادھر سے پاکستان کوشش کرے کہ جی پلیز کنٹینیو. جی ادھر سے پاکستان کوشش کرے کہ ہم کوئی چیزیں ڈراپ کر دیتے ہیں یا بیک برنر پہ لے جاتے ہیں, ادھر سے ہندوستان کوئی اپنا شو کرے. لیکن میں آپ کو وہ جو اب چیف کی آرمی چیف کی بات ہے, ہندوستانی آرمی چیف کی, وہ میں بتا دوں کہ پاکستان تو اس بات پہ رضامند ہے کہ وہ علاقے خالی کر دیے جائیں, لیکن وہ جس بات پہ وہ مصر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آج فوجیں ہیں اس کو ڈیمارکیٹ کر کے پیچھے ہٹ جائیں, جبکہ وہ ہمارے حساب سے پاکستان کے کچھ علاقے کے اوپر قابض ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانا تھا 80 کے دہائیوں میں جو پوزیشن تھی اس کو مار دیا جائے, اس علاقے کو متنازع قرار دیا جائے اور دونوں فوجیں پیچھے ہٹ جائیں. تو فرق ہے تھوڑا سا وہ جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ میں. جی آپ نے جو جواب دیا اس میں آپ نے تھوڑا سا کھول کے بتایا, میں تھوڑا سا سوال بھی کھول کے کرتا ہوں کہ اب دیکھیں نا, میں اس لیے یہ بات کر رہا تھا کہ اس پوری پالیسی میں انڈیا 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 ہو رہا ہے, اور اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اور کس طریقے سے اس کو میرے خیال ہے وو کیا جا رہا ہے. اور انفلوئنس جو ہے امریکہ کا وہ ہمیں نظر اس طرح آتا ہے کیونکہ چائنا کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں, اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اتنا اسمالر پورشن اس کو دینا, ایک سیکشن دینا صرف چائنا کو پوری پالیسی میں, یا تو یہ ہے کہ جو 50% ابھی ریلیز نہیں کیا گیا اس میں اس کی زیادہ ایک حصہ ہوگا, لیکن جو ریلیز کیا گیا اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ چائنا کو سائڈ لائن کیا گیا ہے اور انڈیا کو آگے فرنٹ لائن رکھا گیا. جی میرا اپنا خیال یہ کہ جو زیادہ سیریس معاملات ہیں فارن پالیسی کے یا ڈیفنس پالیسی کے, وہ شاید سامنے نہ لائے گئے ہوں,
اور اگر نہیں لائے گئے تو کم از کم چائنا کو آن بورڈ لینا پڑے گا. یہ آپ کی آبزرویشن درست ہے اس لحاظ سے کہ چائنا کو آپ کو کچھ حصہ دکھانا پڑے گا اور ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم جو ہم نے پبلک کیا اس میں کیا چیزیں ہیں. لیکن دیکھیں نا پبلک جو آپ چیزیں کرتے ہیں اس کا تعلق بھی تو فارن پالیسی سے ہوتا ہے, کیونکہ پیپل ٹو پیپل تعلقات بھی تو ہوتے ہیں نا ملکوں کے. تو میرا اپنا یہی خیال تھا, جیسے آپ بھی اس کا انڈیکیٹ کر رہے ہیں, کہ چائنا کے بارے میں ہمیں کافی بات کرنی چاہیے تھی کہ ہمارا فیوچر ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, BRI کا حصہ ہے, سی پیک, اس پر ہم پورے شد و مت سے عمل کریں گے اور کسی کو اس میں رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن اس میں زیادہ بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے مغرب اور مشرق کے درمیان. تو شاید یہ میں آپ سے اگری کروں گا کہ ہمیں ذرا جس طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی, جو کہ ہمارا فیوچر ہمیں نظر آ رہا ہے, اس طریقے سے شاید کم از کم سامنے نہیں لائی گئی. سامنے نہیں لائے گی. اور اچھا, دوسری طرف یہ جو ہے انڈیا کی جو ایک آفر قسم کی نظر آئی ہے سیاچن کے حوالے سے, اگر اسی طرح کی وہ آفر کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے بھی کہ جی ٹھیک ہے اسٹیٹس کو اینٹے, اور جو ہے آپ کے پاس ہے وہ آپ رکھیں, جو ہمارے پاس ہے وہ ہم رکھتے ہیں, اور اللہ اللہ خیر چلا, تو کیا یہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا؟ جی میرا خیال قابل قبول اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے یہ معاملہ تھا کہ انڈیا چاہ رہا تھا کہ اسٹیٹس کو رہے. پہلے جب میں بات کر رہا ہوں, جب انہوں نے چینجز نہیں لے کر آئے تھے تو اسٹیٹس کو تو توڑا انہوں نے ہے. تو اب توڑنے کے بعد جب وہ اپنے سٹیپ بائی سٹیپ آگے چل رہے ہیں, اب تو آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں پر ڈیموگرافک چینجز لانے کی جو انہوں نے پورے ایک پلان بنایا ہوا ہے, اور جو سیٹیں بڑھا دی ہیں جموں کی, اور اس کے علاوہ وہاں پر زمینیں الاٹ کرنا شروع کر دی ہیں لوگوں کو, باہر کے لوگ آ کے بس رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ تو ان کی طرف سے اسٹیٹس کو کا یہ مطلب ہوگا کہ جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اس کو مانا جائے. پرابلم تو ہمیں ہے کہ وہ جو ایک جیسے UN کی سارے معاملات ختم انہوں نے کر دیے ہندوستان نے, حالانکہ ابھی تک ان کے وہ وہاں پر موجود ہے ان کے ایجنڈے کے اوپر. تو میرا خیال ہے اگر ہندوستان کے لیے تو بہت ہی خوشخبری ہوگی اگر پاکستان یہ بات مان جائے کہ جی ٹھیک ہے فی الحال ہم ایسے ہی رہنے دیتے ہیں جیسے ہے, جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو قدم اٹھا رہے ہیں آپ اٹھاتے رہیے اور ہم خاموش رہیں گے. لیکن پاکستانی لیڈرشپ کو یہ سمجھنا چاہیے, اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, اگر ہم اس کو ایک طرف بھی رکھ دیں, ہم سمجھیں کہ چلیں وہ ایک مسئلہ ہے, یہ مین ہندوستان کی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور باقی اقلیتوں کے ساتھ. تو اگر ہماری لیڈرشپ یہ نہ سمجھ پائی کہ کیا یہ رک جائیں گے اس کے بعد, کیا وہ آزاد کشمیر کے لیے نہیں آئیں گے, کیا وہ پانی کا مسئلہ نہیں کھڑا کریں گے, کیا وہ ان کو ویسے ہی مسلمان اس علاقے میں منظور ہی نہیں ہے, تو اگر ہم نے ایسے سپیس دینی شروع کر دی تو جو کچھ ہمیں آگے بھگتنا پڑے گا اگلے 20 30 50 سال میں, وہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے. تو پھر جو سپیس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو پھر تو جو انڈین آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے وہ بھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو چونکہ 2 فرنٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہوں کہ کم از کم پاکستان کو اس طرح ہم نیوٹرلائز کریں, اور پھر ہم دیکھیں کہ چائنا کی بھی جو پریشر ہے اس کو کیسے ٹیک آن کرنا ہے, کیونکہ اس وقت تو وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو اس وقت اگر ان کو بیل آؤٹ کیا جائے تو ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں بن جائے گا. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ ایک اسٹریٹجی کی بات آپ نے کی ہے کہ وہاں پر پاکستانی فوجوں کی موجودگی اس وقت اور چائنیز فوجوں کی موجودگی اس وقت, ان کو تو وہ نٹ کریکر میں لائے ہوئے ہیں نا, درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں, اور بڑے سینسٹیو جگہ تک چائنیز پہنچے ہوئے ہیں, جو سیدھا یہ دونوں فوجیں آپس میں ہاتھ ملا سکتی ہیں, پاکستانی فوجیں اور چائنیز فوجیں, اور ان کا وہاں پر کچومر نکل سکتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, فوجی پوائنٹ آف ویو سے یہ نقطہ بالکل درست ہے کہ اگر پاکستان یہ بات ان کی مان لیتا ہے اور وہاں سے وڈرا کر جاتا ہے اور اس جگہ کو خالی چھوڑ دیتا ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑی ریلیف ہندوستان کو دے دی ہے. اور یہ آپ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹ از این انسین وار اور ان موسٹ ان ہاسپٹیبل ٹرین پہ ہے. اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر ان کو بریک دیتے ہیں, ہم کوئی ریلیف دیتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. جی بالکل, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ایڈوانٹیج مل گیا ہے سچویشن چینج ہونے کی وجہ سے, کیونکہ جب یہ چیزیں انہوں نے چینج کی ہیں 370 اور 35A وغیرہ, تو اس میں یہ ہوا کہ چائنا ایک فریق بن گیا. اس سے پہلے چائنا اوپن فریق نہیں تھا کشمیر کا. نہ صرف یہ کہ چائنا فریق بن گیا, بلکہ اس نے آگے بڑھ کر ایسی جگہوں, ایسی چوٹیوں پر قبضہ کر لیا جو کہ نیچے سے جو راستہ جاتا ہے پاس کی طرف, جو مین
کراکرم پاس ہے اس کو وہ ان کی آنکھوں کے نیچے ہے اور وہ کسی بھی وقت وہاں سے اتر کر اس سڑک کو کاٹ سکتے ہیں. اور وہی سڑک جو ہے نا فیڈ کرتی ہے انڈین فورسز جو ہیں سیاچین میں. تو اگر ان کو یہ ریلیف دے دیا جائے کہ وہ وہاں سے ہٹ جائیں, ہم ادھر سے ہٹ جائیں, تو یہ جو ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے جو کہ اگر یہ کہوں میں آپریشنلی اور اسٹریٹجیکلی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے, تو صاف ظاہر ہے پھر ہم ان کو ریلیف دے دیں گے تو صاف نظر آ جائے گا. ٹھیک. اچھا اب ذرا تھوڑا سا افغانستان کی طرف آ جاتے ہیں کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے آج بھی اس میں بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کے لیے ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ہیڈ وے نظر نہیں آ رہا افغانستان کے ایشوز کے اوپر. کوئی بھی جو ہیومینیٹیرین ایشو ہے یا کوئی اور ایون ریکگنیشن کے ایشو کے اوپر بھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. یو این نے اگرچہ کہا ہے کہ ہم آئی تھنک $300 ملین جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دے دیتے ہیں, جی لیکن جو امریکہ ہے انہوں نے ابھی تک وہ انفریز نہیں کیے ان کے فنڈز. تو پھر افغانستان کا جو نیشنل سیکورٹی پالیسی میں ہمارے لیے کیا امپورٹنس رکھ رہا ہے اور کیا ہم اس کو اس طرح لے کے آگے بڑھ سکیں گے؟ جی دیکھیں, افغانستان کی سچویشن اس وقت میری نظر میں ایسے ہے کہ جو تو امریکہ اور اس کے حلیف ہیں, ہندوستان ان میں شامل ہے, وہ تو انتظار کر رہے ہیں اس موجودہ انٹرم سیٹ اپ کے یہ کولیپس ہو جائے اکنامیکلی پولیٹیکلی, کہ اتنے زیادہ لوگ تنگ آ جائیں, اتنی ان پہ مصیبتیں ٹوٹیں کہ وہ اس رجیم کے بھی خلاف ہو جائیں, امپلوڈ یہ ہو ان کا جائے. منشا ہے. ہاں جی, تو وہ چیزوں کو ڈیلے کر رہے ہیں. جہاں تک ہیومینیٹیرین ہمدردی کا تعلق ہے, وہ تو دیکھیں کہ اگر یہ اتنے ان کو انسانیت کا دکھ ہوتا تو ان کے سامنے کیا ہو رہا ہے یمن میں, اور اس کے علاوہ عراق میں کیا ہوا, سیریا میں کیا ہوا, اور کتنا یہ امداد کے لیے پہنچے جو وہاں پر بچے بھوکے مرے, یا جو ابھی بھی نائجیریا میں اور باقی جو اس قسم کے ممالک ہیں, لیبیا کا جو انہوں نے حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے, کتنا خوشحال ملک تھا, کیا اس کی تباہی ہوگی. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی ہیومینیٹیرین ایڈ. وہ صرف ان کے کہنے کی باتیں ہیں, ورنہ یہ ہے کہ ان کے $9 ارب کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بینکنگ چینل بند کیے ہیں کہ چلو بھائی جو باقی لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں, ایون جو یو این او مدد کرنا چاہتا ہے وہ بھی نہیں کر پا رہا. تو مشکل سے کچھ تھوڑا بہت میرا خیال جرمنی کوشش کر رہا ہے, اور باقی جو یہاں کے لوکل ممالک ہیں, پاکستان شامل ہے, ایران, چائنا وغیرہ کچھ کر رہے ہوں گے. لیکن زیادہ جو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے وہ چین اور روس کے ابھی تک پیچھے کھڑے رہنے سے ہوتی ہے کہ وہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے کھل کر. کچھ نہ کچھ تو وہ کر رہے ہوں گے, مجھے یقین ہے. اور میں نے شاید پہلے آپ کے پروگرام میں کبھی کہا ہو کہ افغان اس وقت تک بھوکے نہیں مریں گے جب تک پاکستان میں قحط نہ ہو. تو پاکستان میں اللہ کے فضل سے قحط نہیں ہے, اور ہمیشہ سے یہاں سے خوراک کی چیزیں جاتی رہتی ہیں, اب بھی جا رہی ہوں گی. تو پاکستان تو تینوں محاذوں پہ کام کر رہا ہے کہ دنیا کو بھی بتا رہا ہے کہ ان کا خیال رکھیں. افغانوں سے بھی ان کمیونیکیشن ہے کہ آپ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی شو کریں, اور ساتھ جو ہے نا امداد وغیرہ بھی جاری. تو چین میرا خیال ہے کہ ETIM کے کچھ لوگوں کو مانگ رہا ہے افغان حکومت سے, اور اسی طریقے سے روس بھی شاید کچھ لوگوں کو مانگ رہا ہو. لیکن یہ ان لوگوں کا وہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ جو افغان ہے, انہوں نے دیکھیں اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کرنے کے بجائے اپنا ملک تباہ کروا لیا اور اس کو ہینڈ اوور نہیں کیا. یہ ہینڈ اوور وغیرہ نہیں کریں گے, یا شاید کر دیں اگر, مجھے نہیں پتا آنے والے دنوں میں. تو وہاں پر یہ چیز پھنسی ہوئی لگتی ہے. پاکستان کے سلسلے میں تحریک طالبان پاکستان, ادھر ETIM, ادھر جو رشین کے تھوڑے سے ہیں, اور ایران کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو صرف ویلفیئر چاہتا ہے وہاں پر جو ہزارہ ہیں, وہ میرے خیال بہتر ہو جائے گا. لیکن ایران جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ جو ان کے پاس لوگ ہیں, ان کے احمد مسعود وغیرہ اور اسماعیل خان وغیرہ, ان سے ان کی ملاقات متقی صاحب کی کروائی ہے انہوں نے وہاں پہ جب وہ گئے ہیں تہران میں. جی ملاقات ہوئی ہے, کیونکہ جی وہ اللہ نہ کرے کہ پچھلی دفعہ کی طرح کوئی پراکسی وار نہ شروع ہو, اور میرا خیال اس دفعہ امکان اس لیے کم ہے کہ کوئی علاقہ ایسا موجود نہیں ہے جہاں پر وہ قدم جما سکے. پورے افغانستان کے اوپر کنٹرول کر لیا ہے افغان طالبان نے. تو جب تک کوئی ایسا کونا ملے نا, وہ جو دوسری فورسز ہیں جس میں ہندوستان بڑا انٹرسٹڈ ہے اور امریکہ بہت انٹرسٹڈ ہوگا, اور وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مزاحمتی قوت پیدا کی جائے اور ان کے تھرو پھر یہ امداد وغیرہ دیں تاکہ لوگ ان کی طرف راغب ہوں. تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ جلد کہیں ہونے والا نہیں ہے. البتہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو ہی یہ سردی ختم ہوگی, یہ مارچ اپریل تک یہ جو روس اور چائنا وغیرہ یہ ریویو کریں گے اپنا جو معاملات ہے. اور یہ جو ہمارے ساتھ TTP کے معاملات تھے اس میں, جی پلیز آپ فنش کر لیں. جی ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ چائنیز امبیسڈر وغیرہ جا کے مولانا فضل الرحمان کو ملے ہیں. یہ میرے لیے اس لیے تھوڑے سے دکھ کی بات تھی کہ اس کا یہ مطلب ہے
کہ جو پاکستانی چینلز ہیں انہوں نے وہ اتنا کام نہیں کیا جتنا چائنیز چاہ رہے تھے افغان طالبان کے سلسلے میں، اور ان کو جانا پڑا فضل الرحمان صاحب کے پاس. گو کہ فضل الرحمان صاحب کے پاس جانے میں کوئی نہیں ہے، ان کا کافی انفلوئنس ہے افغان طالبان کے اوپر. تو یہ ہے جو آپ نے جو بات کی تھی تحریک طالبان پاکستان، وہ میرا خیال ہے کہ مسئلہ اس لیے میں سیٹل سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کا یہ شک دور ہو گیا. ان کے کہنے پہ بات چیت شروع ہوئی تھی، ہماری تو کنڈیشن بالکل کلیئر تھی. وہ ان کا خیال تھا بھی ان سے بات چیت کریں اور ان کی ضد وہ چھوڑ دیں. انہوں نے ضد نہیں چھوڑی. میں تحریک طالبان پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے ان کو کلیئر کر دیا ہے کہ ہم آپ کو یہاں سے آپریٹ نہیں کرنے دیں گے، اور ادھر رہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہاں پر کوئی. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک دو وہ جو خراسانی کا جو انہوں نے ٹیررسٹ جو ٹیررسٹ وہاں پر جن کا کام تمام ہوا ہے، وہ بھی اس چیز کو شو کرتا ہے کہ ابھی افغان طالبان یہ برداشت نہیں کریں گے کہ وہاں سے کوئی کارروائی کریں. البتہ جو پاکستان میں ہے وہ لڑتے رہیں گے. وہ میرا خیال ہے کہ چند مہینے کی بات ہے. انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے، تباہی کا راستہ چن لیا ہے تحریک طالبان پاکستان نے. اب ان کے نیست و نابود ہونے میں بس چند مہینے باقی ہیں، وہ نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک. اچھا ذرا تھوڑا سا ایک جو اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کی آج بڑی امپورٹنٹ تھی میں سمجھتا ہوں، جب انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے، وہ کمپرومائز ہوتی ہے. اب یہ بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ ہے، اور شاید یہی وجہ ہو کہ ہماری جو نیشنل پالیسی اناؤنس ہوئی ہے، نیشنل سیکیورٹی پالیسی، اس میں لگ یہ رہا ہے کہ جیسے جیو اکنامکس کی طرف ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے بڑھنا ہے نو میٹر واٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے جن صاحب، یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کیا نیشنل سیکیورٹی جو ہے ہماری اوور آل اس کا جو پیراڈائم ہے، اس میں جیو اکنامکس، پھر آپ کے ساتھ جیو اسٹریٹجی ہے، پھر جیو پالیٹکس ہے، کیا یہ تینوں انٹر ریلیٹڈ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک کو پڑھ جائیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں؟ ہاں جی، یہ تو خیر یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات تو آپ بھی کہتے رہتے ہیں، میں نے بھی کئی دفعہ کہی ہے. اور یہ دیکھیں سیدھی سی ایک مثال ہے کہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے تو تجارت ہوگی، بالکل. اور اچھے تعلقات آتے ہیں جیو پالیٹکس میں. اور آپ کا جو محل وقوع ہے، جو آپ کی پوزیشن ہے، اس کو اگر آپ اسٹریٹجائز کر کے لیوریج کریں گے تو لوگ آئیں گے آپ کے پاس، اور یہ جو ہے نا معاملات آگے بڑھیں گے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تینوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک غلط تاثر میں کہوں گا ہماری لیڈرشپ کے کچھ لوگوں میں ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید یہ کوئی الگ چیز ہے اکانومی، اور یہ الگ سے اس کو ترقی کی دی جا سکتی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر اکانومی کا تعلق تو آپ کی اپنی انٹرنل گورننس سے بھی ہے. آپ ذرا اپنی گورننس ٹھیک کریں، آپ رول آف لا کریں. صبح شام آپ رول آف لا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور روزانہ جو نا سڑکوں کے اوپر طرح طرح کے کرائمز ہو رہے ہیں. مری والا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور ایسی کتنی چیزیں ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اکانومی کا لنک ہر چیز سے ہے، لا اینڈ آرڈر سے ہے، آپ کی انفورس کرنے کی طاقت سے ہے، آپ کے رول آف لا سے ہے، آپ کی جو باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں اس سے ہے، آپ کا جو کلاؤٹ ہے، ملٹری کلاؤٹ ہے، اس سے ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مربوط طریقے سے کریں. اگر آپ نے باقی چیزوں کو چھوڑ کر اس ایک کے پیچھے لگ گئے تو یہ تو ٹرک کی بتی ثابت ہوگی، یہ آپ کے ہاتھ کبھی نہیں آئے گی. اور پھر آپ نے انٹرنل سیکیورٹی کی بات کی ہے جن صاحب، اور اس میں ہم دیکھیں کہ سب سے جو میرا خیال ہے کہ دی موسٹ امپورٹنٹ جو فیکٹر وہ یہ ہے کہ آپ انٹرنلی کتنے اسٹرانگ ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اور اس میں آپ پولیٹیکلی کتنے اسٹرانگ ہیں، ہماری جو پالیٹکس ہے وہ کتنی اسٹرانگ چل رہی ہے، پارلیمنٹ کتنی اسٹرانگ ہے. آج ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک عجیب سی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر کے اوپر ہے وہ ہمارے سر کے اوپر آ جائے، تو پھر یہ نہیں ہوگا، وہ ان کے گلے پہ جائے گا. یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینا جو ہے، جس سے یہ نہیں ظاہر کرتے کہ جی ہماری انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ بڑی کمپرومائزڈ ہے، اس میں کوئی حال ہی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا رول صاف صاف اس سے بڑا کیا کنفیشن ہوگا کہ سب کچھ وہی ایک جنرل امپریشن، بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ایک جنرل امپریشن ہے کہ جیسے ہماری سیاست جو ہے وہ انٹریگز کے اوپر چل رہی ہے، یعنی کہ ریشہ دوانیوں پر چل رہی ہے، اور انڈر دی ٹیبل معاملات ہیں سارے. یہ بہت خطرناک بات بھی ہے، اور یہ بہت افسوسناک بات بھی ہے. اور اس کو کلیریفائی آپ نے دیکھا ہوگا، لاسٹ جو آئی ایس پی آر کی بریفنگ تھی اس میں انہوں نے اپنی طرف سے پورا کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے باوجود دونوں سائڈیں یہ کوشش کرتی ہیں، یہ صرف حکومت ہی نہیں، حکومت یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتی ہے کہ جیسے اسپیشل کوئی تعلقات. دیکھیں حکومت کے انڈر ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کر چلنا ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہیے کہ
آپ یہ شو کریں کہ وہ آپ کو کسی اور قسم کی سپورٹ بھی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے اپوزیشن کو بھی کبھی یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ ابھی حالات تھوڑے بدل رہے ہیں, ابھی جو ہے نا ان کی سپورٹ کم ہو رہی ہے, آپ دیکھیں جب وہ نہیں تھے تو یہ انتخابات ہو گئے, اس قسم کی بات. تو یہ جو ملوث کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, یہ بہت خطرناک معاملات ہیں. لیکن کیا کریں, دونوں طرف سے یہ ہے. اوور آل اگر آپ یہ دیکھیں نا اسرار کسانہ صاحب کے جس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں ہائر جوڈیشری کے, اور وہ جس طریقے سے مختلف مطلب دیکھیں, ایک ہوتا ہے فیصلہ کرنا قانون کے مطابق, ایک ہوتا ہے مزید اس کے اوپر کمنٹ کرنا شروع کر دینا اباؤٹ سم انسٹیٹیوشن یا کچھ پرسنالٹیز. اب وہ بھی آپ دیکھیں وہ لائنیں کراس کر رہے ہیں. ادھر سے یہ دونوں جو نا سائڈیں حکومت اور یہ کچھ اور چیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اپنی طرف سے صفائیاں دے دے کے تھک رہی ہے. ایسے تو ملک نہیں چلتے نا بھائی. یہ اس کا یہ مطلب یہ کہ ایک ملغوبہ بنا ہوا ہے, لوگوں کے دل میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اناد ہے اور ایک دشمنی ہے یا ایک کڑواہٹ ہے, جس کو وہ اپنے فیصلوں میں بھی شو کرتے ہیں, اپنے ریکمنڈس میں بھی شو کرتے ہیں, اپنے یہ جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں اس میں بھی شو کرتے ہیں. یہ اس معاملے کو ٹھیک ہونا چاہیے. اس قسم کا ماحول جو ہے وہ ملک کے لیے بہت قاتل ہے میں سمجھتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو ایک امپریشن ہے اس میں بھی یہ ذرا کلیریفائی ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کی اپنی فوج اور افواج ہیں, یہ کسی اور جگہ سے نہیں آئی ہوئی. ان کو عزت دینی چاہیے, ان کے کام کی. ٹھیک ہے آپ کرٹیسائز بھی کریں, لیکن یہ کہ ان کو اون کرنا اور ان کے کام کی تعریف کرنا, میرا خیال ہے یہ بھی ایک ویل ڈیزروڈ ایک پالیسی ہو سکتی ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ تو ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو مختلف سٹینڈنگز ہیں مختلف ہمارے اداروں کی, اس کو بھی ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے. اور جو کچھ زمین کے اوپر کیا گیا ہے, جو اچیو کیا گیا ہے, مختلف ادارے اچیو کر رہے ہیں. کچھ اداروں کے ذمہ ہے انصاف اچیو کرنا, ان کا بھی حال دیکھ لیں. کچھ اداروں کے ذمہ ہے لا اینڈ آرڈر انفورس کرنا, ان کا حال بھی دیکھ لیں. کچھ اداروں کے ذمہ ہے کہ دشمنوں سے آپ کو بچانا, ان کو بھی دیکھ لیں. تو میرا خیال ہے کہ سبھی کی عزت ہونی چاہیے, لیکن اگر تنقید ہو تو پھر مناسب ہو. یہ بہت برا لگتا ہے کہ ایک وہ ادارہ جو کہ نیچے سے دوسرے نمبر پر ہو, وہ اس ادارے کے اوپر تنقید شروع کر دے جو اوپر سے 5ویں نمبر پر ہو. تو یہ تھوڑے سے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا معاملات, یہ کیسے آگے چلا رہے ہیں. اللہ کرے کہ معاملات ٹھیک ہوں. جنرل صاحب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور ہم اسی طرح اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتے رہیں گے تاکہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے ایک مثبت امیج جو ہے وہ ہم کریٹ کر سکیں. بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رو تو دانی حساب ایک بیشرا. مجھے اسرار کسانہ کو جنرل لودھی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.